बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको लंदन से अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। मेरा प्रोग्राम माय वॉइस जो है उसमें आज मेरे मेहमान हैं जनाब सजाद राजा साहब, जो कि पिछली बार भी तशरीफ़ लाए थे और उनकी जो बातचीत हुई थी उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था। और मैं सजाद राजा साहब को एक बार फिर वेलकम करता हूँ। सजाद राजा साहब, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जनाब, एक मैंने कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ, यानी जो जिसको आप इंट्रोडक्शन कहते हैं। भाई, जो प्रोग्राम हम करते हैं माय वॉइस, हमारा मकसद जो ये होता है कि लोगों को यानी दोस्ताना माहौल में करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडली माहौल में। मेहमानों को कुछ लोग कहते हैं जी आप ज़्यादा तारीफ कर देते हैं किसी मेहमान की। देखें, जो इज्जत वाले लोग होते हैं वो दूसरों को इज्जत देते हैं, ठीक है जी। एक सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हो जाता है, लेकिन जहाँ तक ये है कि हमारा मकसद है अगर लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाई है, क्योंकि जी ओवर द इयर्स डेकेड्स के हिसाब से लोगों ने मनफी प्रोपेगेंडा किया है, वो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है और वो उसी उसी की सज़ा हम भुगत रहे हैं। तो हमारा काम है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, कम से कम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए उन तक। तो हमारा मकसद लोगों को एजुकेट करना है, मुख्तलिफ लोगों को दावत दी जाती है, किसी पर कोई जबर तशद्दुद नहीं होता, हर आदमी ये ख़यालात अपने का इज़हार कर सकता है, ठीक है जी। और जी फिर एक सर। जी बात भी हम कहते हैं कि ये ना अदालत है, तो ना हम किसी को कोई सर्टिफ़िकेट देते हैं गद्दारी का या कुछ अदरवाइज़, ठीक है। और हर आदमी अपनी ज़मीर का जो है ना उसका जवाब दे उसको। तो मैं सिर्फ़ यहाँ पर ये कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जनाब आपके प्रोग्राम में जो फ़ीडबैक आई है यानी ज़्यादातर बहुत पॉज़िटिव आई है और मैं उससे कुछ सवाल भी आपसे पूछूँगा, जी सर। जी जी। ताकि लोगों को महसूस हो कि दे आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड वो कमेंट्स भी कर सकते हैं तहज़ीब के दायरे में और सवाल भी कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो मैं थोड़ा-सा ना ब्रीफ समरी जो लास्ट टाइम हुई थी, आपने ये कहा था कि आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से जुदा है, अलग है, ठीक है? उसका अलग शख़्स है। उसमें आपने कुछ बातें की थी, जैसे कि आपने कहा कि महाराजा जो गुलाब सिंह हैं, वो फादर ऑफ नेशन हैं, जिस तरीके से गांधी साहब इंडिया के और जिन्ना साहब पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं। आपने ये जी भी कहा है कि आप इलाक़ को कबूल करते हैं और महाराजा को इलाक़ का हक़ हासिल था महाराजा हरि सिंह को, ठीक है जी? और उसके बाद ये भी है कि आप महाराजा का जो झंडा था उसको कबूल करते हैं, उसको आपने अपनाया हुआ है, ठीक है जी। और साथ ये भी था कि आप जो है ना इस आपकी जो स्ट्रगल है वो बेसिकली यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है जी। समरी जी। तकरीबन यही हो सकती है, ठीक है। जी, इसमें सर दरअसल मैं एक चीज ऐड कर दूं, उस दिन बात नहीं हो सकी थी लेकिन आज करेंगे। हुँ, इसमें एक और चीज भी है कि हम पाकिस्तान को किसी भी सूरत में जो हमारा मसला है, जो हमारा इशू है, इसका जायज और कानूनी फरीक तस्लीम नहीं करते। ये भी एक आप फर्क समझ लें या जो भी आप कह लें। और बल्कि हम ये समझते हैं कि 1947 से जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो ये पाकिस्तान को फरीक बना रखा है, ये बिल्कुल एक गलत बात है और इसका कोई आईनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। तो ये मैं बस सिर्फ ये ऐड करना था, तो ये समरी मुकम्मल हो जाती है। जी जी। बेसिकली ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो उसकी कोई लीगल पोज़ीशन नहीं है, कोई लीगल जी स्टेटस नहीं है। जो लीगल जी स्टेटस है या लीगल टाइटल है वो इंडिया के पास है और इंडिया के पास है। जी पाकिस्तान एग्जैक्टली के पाबंद एग्जैक्टली। है। यही बात है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो पोजीशन है नहीं, मसले आप की वो। लीगली बात कर रही हैं ना जी, जी बाकी तो ओपिनियन होती है ना, राय किसी की मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है? जी और सर। जो हम जी बातें सर। कर रहे हैं, हर आदमी को एग्री करने का भी इख्तियार है और डिसएग्री करने का भी इख्तियार है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, वो इन्फॉर्मेशन जो कि सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? जी जी अच्छा, बिल्कुल उसके सही, बाद दुरुस्त बात। मैं आप जो लोगों के कमेंट्स हैं उस पर आने से पहले ब्रीफली आपसे मैं ये कहना पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि ट्विटर पर भी बड़े एक्टिव हैं, तो मैंने आपकी एक ट्वीट जो है शेयर भी की थी कि गिलगित-बल्तिस्तान में काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है या यूनिट है, उन्होंने इज़हार साहब और बशार साहब को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। तो जी सर। आपके बारे में पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या वो किसी टेररिज्म में मुलव्वस थे या क्या कोई और मसला है? नहीं सर, वो उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास पहुंची है वो ये है कि उनके उनके खिलाफ ये जो एंटी टेररिज्म पुलिस है डिपार्टमेंट, जो उनका काउंटर टेररिज्म, जी, जी। तो उनको उनके बारे में ये था जी कि वो वहां पे कोई तकरीबी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो पुलिस का एक बंदा बचा है, जो इस वक्त तक जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि एक पुलिस वाला बच भी गया है उनमें। हुँ, तो वो पुलिस वाले जब वहां गए और पुलिस उनके साथ बैठी हुई थी, कोई बातचीत कर रही थी या जो भी, तो वहां से बाहर से बंदों ने आके हुँ। वहां पे अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस वाले भी मारे गए और ये दो बंदे भी मारे गए।
اب یہ دو ورژن ہیں, وہ پولیس والا تو نہیں کہتا کہ ہم نے مارا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے پولیس والوں نے ان کو مارا ہو, اور اب یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز سامنے تو آتی نہیں ہے یہاں, تو مطلب یہ ہے کہ حقائق کو کھوجنا بہت مشکل کام ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس والوں نے ان کو مارا اور بعد میں پولیس والوں کو دوسروں نے مار دیا, جس طرح انڈین فلموں میں یا دوسری فلموں میں نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو کسی کو بھیجا جاتا ہے ہٹ مین کو, جی کہ جاؤ فلاں کو مار دو, اور جیسے ہی وہ مار لیتا ہے تو پھر اس ہٹ مین کو مارنے والے بھی پیچھے موجود ہوتے ہیں. ثبوت ختم کرنے کا ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے. جی جی جی. تو اس میں سر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا, یہ اب تیسرا واقعہ ہے, تیسرا نہیں چوتھا, یہ 4 مرڈرز ہوئے ہیں, 4 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں 2-3 ہفتے کے اندر. ایک نیلم میں سب سے پہلے وہ جو محکمہ جنگلات کے افسر نے جو ایک ہمارے حافظ ناصر کو مار دیا, اس کے بعد پھر مظفر آباد سے پولیس نے اریسٹ کیا کیسر رشید کو, اور جس کی بعد میں لاش جو ہے وہ ٹیکسلا سے ملی, اور اس کے بعد یہ 2. تو یہ 2-3 ہفتوں میں یہ 4 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا سمری ایگزیکیوشنز کہہ لیں, یہ ہوئی ہیں. اور ان میں بنیادی طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ایک تو لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتی ہیں, اور پرٹیکولرلی یہ جو چلاس میں ہوا ہے اس کو دیامر ڈیم جو بنایا جا رہا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایجنسیوں کی یہ کوشش ہے کہ دیامر ڈیم جو ہے اس کی کوئی کسی طرح کی وہاں پہ مخالفت یا مذمت نہ ہو, اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو اس میں تقسیم کرنا بھی مقصود ہو سکتا ہے, کیونکہ شیعہ سنی جو ہے نا وہ بھی ایک ٹینشن, ایک رفٹ کریٹ کی جاتی ہے اس قسم کے مرڈرز کے بعد. تو بنیادی طور پہ ڈیوائڈ اینڈ رول وہی کہ جی لوگوں کو سیکٹیرین بیسس پہ تقسیم کیا جائے. تو اب تو یہ ہے کہ چیزیں باہر آنے میں 1-2-4 ہفتے تو لگیں گے, تو دیکھیں اصل حقائق کس طرح سامنے آتے ہیں, لیکن بہرحال بندے مارے گئے. یہاں پر ایک میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ واقعات بیان کر رہے ہیں ہو رہے ہیں جبکہ یہاں پر کسی طرح کی پاکستان کے خلاف ملیٹنسی نہیں ہے. اگر ملیٹنسی ہوتی اور وہ بھی انڈین اسپانسرڈ ہوتی تو پھر ان لوگوں کا کیا اثر ہوتا, اس میں کچھ تبصرہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو سر ہم اکثر یہی تو ہم مطلب کہتے ہیں, ہر جگہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں بنیادی انسانی حقوق کی اگر کہیں پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے, یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں, یا سمری ایگزیکیوشنز ہو رہی ہیں, یا اگر کہیں پہ سیاسی حقوق نہیں ہے, آئینی حقوق نہیں, جیسے ATA آپ دیکھ لیں, اسکیجول 4 ہے اس کو آپ دیکھ لیں, اور یہ نیشنل ایکشن پلان ہے, پھر بابا جان اور کامریڈ افتخار ان لوگوں کی سزائیں آپ دیکھ لیں, ویسے جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں سر کہ جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایون یہاں پہ سر اگر برطانیہ کے اندر برطانیہ سے بھی زیادہ بڑی کوئی جمہوریت دنیا میں ہے, دس از مدر آف ڈیموکریسی, پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. آئرلینڈ کا ایشو یہاں پہ ہے, اسکاٹ لینڈ کا ایشو ہے, تو اگر ایک اسکاٹش اٹھ کے اگر برطانوی کسی پولیس اسٹیشن پہ حملہ کر دیتا ہے اور 2 بندوں کو مار دیتا ہے, تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ بریڈ فور رائٹس آپ کے سامنے ہے, یہاں پہ کورٹس نے کس طرح ڈیل کیا اور پولیس نے کیسے کیا. تو یہ ہے کہ جب آپ سر کسی کو ایون گالی کسی کو دیتے ہیں, پتھر مارنا تو دور کی بات ہے, اور پھر آپ کسی کو گولی ماریں اور کہیں جی کہ اس کے انسانی حقوق تھے کہ اس کو کیوں مار دیا, تو مطلب جب کسی کو آپ گولی مارتے ہیں یا آپ بندوق لے کے تو کسی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں, یا شہریوں کو یرغمال بناتے ہیں, یا ایک ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں ایک متشدد طریقے سے, تو وہ تو پھر صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. اس کو دنیا آج کے زمانے میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں مانتی ہے. اس لیے ہم اپنے کشمیری بھائیوں سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بندوق پھینک دیں, پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کریں, اور ہم مل جل کے انشاءاللہ جو ہے وہ سارے مطالبات ہمارے مانے جائیں گے, کیونکہ آج کے زمانے میں پرامن جدوجہد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم متشدد کام شروع کر دیتے ہیں, یا دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے, یا اس میں وائلنس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, تو پھر تو اسٹیٹ کو بہانہ مل جاتا ہے نا کہ جی یہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے, یہ لوگ مطلب قانون کو انہوں نے ہاتھ میں لیا, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو وہ تو تحریک کو ایک قسم کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج کے دور میں تحریکوں کے خلاف اگر کوئی سازش ہے تو وہ وائلنس کا ایلیمنٹ ہے. آج پرامن سر دھرنا جو ہے اس کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے مطلب کسی حکومت کے پاس. اس سے مجھے یاد بات آتی ہے کہ جب منگلا ڈیم کی اپریزنگ ہو رہی تھی نا,
उन दिनों जी जी। कंपनियां कुछ बनी थी और मेरे साथ कुछ दोस्तों ने रब्ता किया था, वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर कोई एक्शन करना चाहते हैं, मिलिटेंट एक्शन, उनकी जो मशीनरी है वगैरह उसको हम तबाह कर देंगे। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने उनको सख्ती से मना किया, मैंने कहा ये कभी ना करना, जो आदमी आपको कह रहा है शायद नीयत तो उसकी ठीक होगी लेकिन तबाह करा देगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं हम तो तैयारी कर चुके हैं। मैंने कहा नो आपने नहीं करना। मैंने कहा भी आप उनको बहाना दे देंगे कि दे विल क्रश यू, दे आर लुक, उनको ये एक्सक्यूज मिल जाएगा कि आप जो मिलिटेंसी करेंगे तो वो आपको बेदर्दी से इन्हें खत्म कर देंगे। आपको पता भी मंगला पूरी एक कोर हेडक्वार्टर है, जड़ी जी काश्मीर जी है, तो आपको पता हर तरह बिल्कुल। से घेरे हुए हैं। तो ये हाँ, ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जड़ी बिल्कुल कस्बी बिल्कुल। से। मैंने कहा था सख्ती से हमें मना किया। मैंने कहा अगर आप बाज नहीं आएंगे तो मैंने कहा आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट कि आप लोग कुछ कर रहे हैं। आपकी इतनी समझ नहीं जितना मुझे तजर्बा हो चुका है कि ये यू विल प्रोवाइड देम एन एक्सक्यूज एंड दे विल क्रश यू। तो आप ये कह रहे जी हैं कि सर। जहां मिलिटेंसी होगी बंदूक चलेगी तो जवाब बंदूक से आएगा, यही बात है। नहीं, यहाँ तो सर अगर मिलिटेंसी हो जाए, जिस तरह देखें ना कश्मीर में जो कुछ हुआ या हो रहा है, वहां तो पाकिस्तानी झंडे भी लहराए जाते हैं। और जैसे अली गिलानी साहब देखें, वो तो हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, वो मतलब नारे लगा के और फिर पाकिस्तानी झंडों में लोगों को दफन भी किया जाता रहा। और मतलब ओपन अपने आप को, वो तो कहते ही नहीं है कि हम इंडियन हैं या इंडियन सिटीजन है या हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो तो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। तो ये सूरत हाल सर अगर यहाँ पे हो, गिलगित बल्तिस्तान और ये जो नाम निहाद आजाद कश्मीर है, तो यहाँ पे अगर लोग इंडिया का झंडा उठा लें या अपने आप को इंडियन कहना शुरू कर दें और ये कहें कि हम इंडियन है, इंडिया हमारा है, या मतलब पाकिस्तान को उस तरह से जिस तरह वहां पे इंडिया को धुतकारा जा रहा है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज पे हमले शुरू कर दिए जाएं या सिक्योरिटी एजेंसीज पे, तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि आज तक एक शायद एक बंदा भी बाकी ना बचा होता। यहाँ बलूचिस्तान सर आपके सामने है ना, देखें स्वात में क्या किया गया, वजीरिस्तान में क्या हुआ। अभी पख्तूनिस्तान में एक पुरअमन तहरीक थी ये पीटीएम की, वो आपके सामने है। बलूचिस्तान में देखें क्या हो रहा है। तो ये तो पीटीएम क्या है? पाकिस्तान पीटीएम तहफ़्फ़ुज़। ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है सर। जी जी, तो उस वो आपके सामने, वहां पे हालांकि वो इलेक्टेड लोग भी उसमें हैं, एमएनएस भी हैं उनके साथ, मतलब हम चूंकि पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं, ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं, हमें तो देखना है अपना मसला हमारा। बात ये करना चाहता था कि जिन मसाइल का आपने जिक्र किया, अखवा वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में हैं। देखिए बात ये आती है कि आप उस लॉ को कबूल करते हैं। इंडिया के पास दो ऑब्लिगेशंस हैं, अंडर द जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन एंड अंडर द यूएन रेजोल्यूशंस। ये उनकी जिम्मेदारी है कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड ऑनर ऑफ जो है ना ऑफ सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसमें अगर पाकिस्तान कर रहा है तो जिम्मेदार कौन है? क्या इंडिया इसमें जिम्मेदार नहीं साथ होता भी? नहीं सर, हम डॉक्टर साहब हम ये समझते हैं, इसमें मैं हमारा हमारा मौकफ ये है कि हम इंडिया को बराबर का कसूरवार समझते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम इंडिया को ज्यादा बड़ा कसूरवार समझते हैं। इंडिया से सर मतलब एक तो इंडिया से बहुत बड़ी गलती 1947 में ये हुई, और हम इसमें किसी भी सूरत में इंडिया को जो है वो बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते कि 1947 में इंडिया ने पाकिस्तान को एक फरीक तस्लीम किया। हालांकि जिस तरह आपने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया लीगल टाइटल, तो पाकिस्तान के पास कोई लीगल टाइटल नहीं है। पाकिस्तान अपने मर्सनरीज या आप फौज भेज के आप एक इलाके पे कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं जी ये हमारा मुल्क हमारा हो गया है। तो ये इस पे इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, बल्कि इस पे यूएन की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। यूएन ने जब ये कहा जी कि इंडिया मतलब रियासत के शहरियों को ये हक हासिल है, देखिए ना 1948 में जो रेजोल्यूशन आई कि रियासत के शहरियों को ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के साथ जाएं या भारत के साथ जाएं या खुद बख्तार रहें। अच्छा, अब मसला ये था, मसला अगर अवाम का कोई मसला था तो वो ये था कि क्या जो महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन किया है भारत के साथ, उसको रेक्टिफाई करना है या नहीं करना है। तो मतलब दूसरे लफ्जों में, क्योंकि स्टेट तो खुद मुख्तार थी, स्टेट ने पाकिस्तान के साथ तो इलाक नहीं किया था किसी भी स्टेज पे। मतलब देखिए ना, कानून आजादी हिंद के मुताबिक, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया दोनों बने, मारज़ वजूद में आए, तो उनके मुताबिक तो रियासत का इलाक नहीं हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन ये है कि रियासत का जब इलाक किया गया तो उस पर अगर एतराज है और रियासत के सिटीजन से पूछना है, शहरियों को कोई, तो वो ये तो नहीं था कि जी आपने मतलब बरतानिया में के साथ जाना है या आपने चीन के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, ये तो कोई मसला ही नहीं था।
تو وہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے یہ بہت بڑی غلطی کی اور بھارت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا. دوسرے لفظوں میں دیکھیں نا, مہاراجا ہری سنگھ نے سر جو 3 سبجیکٹس کا الحاق کیا, جو مطلب الحاق تو ویسے ہو گیا, چلیں وہ تو ایک جنرل ڈاکومنٹ ہے جو باقیوں نے سائن کیا, لیکن جو ان کی نیگوسیشن ہوئی وہ یہ تھی جی 3 سبجیکٹس. لیکن ان 3 سبجیکٹس میں کیا آتا ہے, ان میں فارن افیئرس بھی آتی ہیں اور ان میں ڈیفنس بھی آتا ہے. تو انڈیا نہ تو فارن پالیسی کے طور پہ ڈیفینڈ کر سکا, فارن افیئرز میں صحیح ریپریزنٹیشن کر سکا ریاست جموں کشمیر کے مفادات کی یا عوام کے مفادات کی, اور نہ ہی انڈیا ڈیفینڈ کر سکتا. ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا ناکام ہوا. تو یہ انڈیا کی 1947 میں بہت بڑی غلطی تھی, جس کے اور بہت مطلب بات بہت لمبی ہو جائے. اس پہ تو ایک پورا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 2-4 پروگرام اگر ہم کریں تو بات کلیئر ہوگی. اچھا, اس میں سر اگر میں بات ابھی مکمل کر لیتا ہوں. اس کے بعد انڈیا نے کیا کیا, اس کے بعد انڈیا نے یہ کیا کہ ہمیں مطلب ایک طرف تو انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا جی کہ ریاست جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہے, اور دوسری طرف انڈیا نے آج تک پلٹ کر نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. دیکھیں نا, یہ کہاں کا انصاف ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, ہم پوچھتے ہیں, ہم انڈین گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں, ہم انڈین جو سول سوسائٹی ہے اس سے پوچھتے ہیں, ہم انڈین جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں یہ مطلب آپ نے ادھر آئین میں لکھا, مطلب ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس چیز کو تو چھوڑے نا, وہ تو ابھی پلیبیسٹ کے ایشوز یا یہ وہ, مطلب ہمارے انڈیا کے ساتھ کیا ایشوز ہیں. مہاراجا ہری سنگھ صاحب نے جو ہلاک کیا تھا, کیا ہم اس کو مانتے نہیں مانتے, کس حد تک مطلب یہ تو عوام کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو تو الگ رکھے نا. لیکن جو انڈیا کا موقف ہے, میں اس اینگل سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ انڈیا تو ہمیں اپنا شہری قرار دیتا ہے, لیکن اس نے آج تک ہمارے ساتھ ریاست والا یا حکومت والا یا شہریت والا کون سا سلوک کیا ہے. ہمیں تو ہمارا تحفظ کرنے میں انڈیا ناکام رہا. اس بات پہ میں یہ کہنا چاہوں گا مکمل طور پہ سر ناکام رہا ہے, مکمل طور پہ ناکام رہا ہے. اور پاکستان کو فریق ماننا ہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی ہے, اور اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کسی صورت میں. یہاں پر ایک رشی جین مالر صاحب ہیں جن کو میں جانتا ملا نہیں ہوں, ان سے میرا یعنی انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. یہ جوان آدمی ہیں اور پڑھے لکھے ہیں, بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں. ان کو میں جب میرا پہلا جو میرا تھا ٹی وی کا پروگرام ہوتا تھا, اس پر بھی وہ تنقید کیا کرتے تھے, بہت سوال کرتے تھے. جوان آدمی ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے محب وطن ہندوستانی ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس پروگرام پر, یہ لاسٹ ویک جو آپ کے ساتھ ہوا تھا اس پر کہتے ہیں کہ بڑھیا ویڈیو ہے, بہت ٹویسٹ ہیں اس میں, تھینک یو ویری مچ فار دس گڈ ایپیسوڈ, ریسپیکٹس فار سجاد راجہ صاحب. پھر آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلیز پرووائڈ می انفارمیشن آن امرتسر. ٹھیک ہے جی, وہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہے, وہ تو آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا, لیکن فیوچر میں ہم کبھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. آگے انہوں نے جو ایک بات کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو دس پروگرام اینڈ یو ایز ویل. اس میں دیکھیں وہ آگے ان کہتے ہیں, ان کو ویسے جو کہ لکھا نا 3-4 جگہوں پر لکھا انہوں نے, وہ کئی سوال اس میں اٹھتے ہیں. تو رشی جین کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج فرسٹ ٹائم احساس ہو رہا ہے کہ انڈیا نے بہت غلط کیا ہے پیپل آف پی او کے اینڈ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ. یہ کون کہہ رہا ہے کہ انڈین کہہ رہا. ٹھیک ہے, تھینکس فار ویڈیو. انڈیا اپنی ٹیریٹری جو انڈیا میں ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں لگا رہا, انٹرنیشنل اسٹیجز پہ بھی پاکستانی ٹیررزم کو ایکسپوز کرتا رہا, اور ایک دھوکہ سافٹلی بولتا رہا کہ جے اینڈ کے از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. Other than that, never took cognizance of the problems of POK and Gilgit Baltistan. وہ آگے لمبا بیان کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک محب وطن ہندوستانی جو ہے آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان نے آپ لوگوں کے ساتھ یعنی گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے, زیادتی کی ہے. تو دس از دی پاور آف میڈیا. کوئی ہمیں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کا حق ہے, لیکن جو عقل سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہماری بات کو مانیں گے. اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے فی الحال؟ جی سر, ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. میں مطلب خاص کر ہماری پارٹی, اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ ہم میں اور باقی لوگوں میں فرق کیا ہے. تو ہم اصل میں کسی قسم کی مصلحت پسندی کو, ایک جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا حرام, ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں, کسی قسم کی بھی مصلحت پسندی کو. دیکھیں سر 75 سال سے مصلحت پسندی ہوتی رہی ہے. 75 سال سے ہم نے ایک ایکسرسائز کر کے دیکھ لیا, ہمارے لوگوں نے, ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے بزرگوں نے, پاکستان کو ہم نے, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے بھارت کے کہنے پہ پاکستان کو مسئلے کا فریق مانا,
پاکستان مسئلے کا فریق بنا اور 75 سال سے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے 1 انچ سرزمین بھارت کے قبضے سے چھڑائی ہے ریاست جموں کشمیر کی. یا ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ وہاں پہ جموں میں جو لوگ ہیں یا جو کشمیر وادی میں جو لوگ ہیں یا لداخ میں جو لوگ ہیں ان کی پاکستان نے کسی قسم کی کوئی مدد کی ہو وہاں پہ کوئی ان کو کوئی امن کے زمانے میں مطلب یہ مدد تو ضرور کی ہے کہ ان کو اسلحہ دیا ہے ان کو پیسے دیے ہیں کہ آپ وہاں پہ وائلنس کریں آپ تخریب کاری کریں لیکن امن کے زمانے میں ان کو مطلب کوئی وہاں پہ کوئی اسپتال بنا کے دیا ہو وہاں پہ کوئی سڑکیں بنا کے دی ہوں جی کہ یہ پاکستان کا دعویٰ تھا کہ یہ ہمارا حصہ ہے ہم. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں پاکستان ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پاکستانی عوام سے بھی ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس مسئلے سے باہر نکل جانا چاہیے. یہ پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان اس مسئلے کو بالکل حل نہیں کر سکا بلکہ ابھی مطلب ہماری کشمیر میں میری ایک دوست کے ساتھ کل ہی بات ہو رہی تھی تو وہ کشمیری دوست یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان کا کام یہ بنتا تھا کہ 1947 میں یہ جو انہوں نے علاقہ اپنے قبائلیوں کو بھیج کے یا فوج کو بھیج کے آزاد کروا لیا تھا اس حکومت کو آزاد و خود مختار حکومت تسلیم کرتے اس کا سفارت خانہ کھولتے اسلام آباد میں اس وقت کراچی تھا اپنے کیپٹل کے اندر اس کا سفارت خانہ کھولتے اور اس کی بھرپور سفارتی مدد کرتے. اگر کوئی اس کو مطلب اس کو سٹیبلائز کرنے کی ضرورت تھی تو اس کے لیے بھی سولیڈیرٹی شو کرتے مالی مدد کرتے اور پھر پوری دنیا سے یہ اپیل کرتے کہ جی یہ ان کے مسئلے ہیں ان کے مطلب انڈیا کے ساتھ مسئلے ہیں یا ان کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ڈوگرا گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مسئلے ہیں تو ان کی مدد کی جائے اور وہ پھر مشن جو ہے وہ پوری دنیا میں قائم کرواتے. تب تو یہ بات تھی کہ پاکستان نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی کوئی مدد کی ہوتی یا ان کی کوئی خیرخواہی کی ہوتی. یہاں پر کچھ اس کے برعکس اس کے میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں. آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے مظفر آباد تشریف لے جا رہے ہیں 5 اگست کو. ٹھیک ہے جی. ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان نے 5 اگست کو 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے. کیا 1 منٹ خاموش رہنے سے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کیا انڈیا اس سے گھبرا جائے گا اور کشمیر چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اس اسٹریٹجی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں اس اسٹریٹجی کو تو سر یہ سیدھی سی اسٹریٹجی ہے کہ یہ تو کیپ انڈیا بلیڈنگ بیسیکلی پاکستان کی جو پالیسی ہے. میری جو پاکستانی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں میری ایک ایجنسی کے ایک بندے کے ساتھ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کافی ہائی پروفائل آدمی تھا تو اسی ایشو پہ بات ہو رہی تھی جی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کیا کر رہا ہے اور انڈیا کیا کر رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے. تو اس بندے نے مجھے یہ بتایا اس نے کہا جی ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے اگر یہ سٹیٹس کو 100 سال تک اب 75 سال تو ہو گئے تو کہتے ہیں جی کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ یہ 100 سال تک اگر سٹیٹس کو برقرار رہ جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. اچھا تو مطلب یہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ کیپ انڈیا بلیڈنگ کیپ انڈیا آکوپائیڈ اینڈ مینٹین دی سٹیٹس کو. یہ بات مطلب دیکھیں نا انڈیا کو مطلب اکنامیکلی اس کا نقصان ہو رہا ہے. انڈیا کو چونکہ انڈیا 30% آف دا ورلڈ پاپولیشن ہے اور انڈیا کا جو رول بنتا ہے دنیا میں وہ رول انڈیا پلے نہیں کر پا رہا ہے اس ایشو کی وجہ سے. اس کے بعد اکنامک سیٹ بیک بھی ہے جو پوٹینشیل ہے انڈیا کا وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ اب پاکستان تو بیچارہ نہ 3 میں آتا ہے نہ 13 میں آتا ہے. پاکستان کی تو حالت دنیا پوری کے سامنے ہے. تو وہ نہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے گاؤں میں یا ادھر ایک بات ہوتی ہے جی کہ نہ آپے کھیڑ سا نہ تسیں کھیڈن دے سا. مطلب یہ ہے کہ بھئی خود تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو مطلب یہ اس قسم کی پالیسی ہے جس کا نہ جموں کشمیر کے عوام کو تو خیر کیا فائدہ ہونا ہے لیکن یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہے یہ پالیسی. اور ہم پاکستانی عوام سے پاکستانی سول سوسائٹی سے اور پاکستانی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے پولیٹیکل پارٹی سے یہی گزارش کرتے ہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را آپ اپنے عوام کے معیار زندگی کے لیے ان کے مسائل کے حل کے لیے کچھ سوچئے. اور کیوں آپ خواہ کا ایک مسئلہ لے کے بیٹھے ہوئے. آپ انڈیا سے کشمیر کو نہیں لے سکتے تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں ہم جانے اور انڈیا جانے. تو مطلب آپ کیوں اس کو آپ نے ایک اپنے بلائے گلے میں ڈالی ہوئی ہے. یہ نہ پاکستان کا حق بنتا ہے نہ پاکستان کا کوئی رول ہے نہ پاکستان کے بس میں ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل پاکستان کو، اور ہمیں اب برملا یہ کہنے کا وقت آ گیا ڈاکٹر صاحب، آپ سمیت ہم تمام لوگوں کو اب یہ بات کہنے کی ضرورت ہے جی کہ پاکستان اس مسئلے کا فریق نہیں ہے، پاکستان باہر نکل جائے، ہم جانے بھارت جانے، ہم کس طرح اس کے ساتھ سورٹ آؤٹ کرتے ہیں، کس طرح ڈیل کرتے ہیں، وہ ہم کر لیں گے، پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کو نکلنا چاہیے۔ یہ جو میرے نزدیک یہ جو انہوں نے 5 اگست کے بارے میں کہا کہ 1 منٹ خاموشی اختیار کریں گے، اس سے پہلے کہا تھا جی آج جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑے ہوا کریں گے، یہ مزاح کا خیز باتیں ہیں، مذاق ہے ہمارا، اور یہ سنجیدہ کو حکومت ہی کرتی اس طریقے سے۔ اور پھر یہ ہے کہ عمران خان مظفر آباد میں آئیں گے تو جو نیشنلسٹ لوگ ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، جب وہ آئیں گے تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں سر، اصل میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست پہ ہم نے بہت کچھ سوچا ہے، ہماری پارٹی کا تو یہی موقف ہے کہ ہم 5 اگست کو کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، ہم عوام کو یہ کال دیتے ہیں کہ آپ روڈ پہ نکلیں، تو وہ سارا پاکستان کے کھاتے میں پڑ جائے گا، کیونکہ پاکستان سرکاری میڈیا سارا، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور پھر آزاد کشمیر کی حکومت، یہ سارے لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں، اس چکر میں ہیں اور اس پہ وسائل یہ خرچ کر رہے ہیں جی کہ ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ جی یہ 5 اگست کو دیکھیں، جس طرح آپ نے اس دن پچھلے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ فاروق حیدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی کشمیر میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو 5 اگست کی حمایت کرتا ہو یا 5 اگست کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ تو دیکھیں اگر ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے تو بے شک ہم پاکستان کے خلاف ہی نکلیں، ہوگا کیا، پاکستان یہ دکھائے گا جی کہ یہ دیکھیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ 5 اگست کو سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ بھارت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور بھارت کے اقدامات، مطلب ہم بھارت کی حمایت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ 5 اگست کے حوالے سے یہ وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، اس پہ میں اس بات کو مکمل کر کے ایک بات میں وضاحت کروں گا کہ بھارت کا اور ہمارا ایشو کیا اور ہم اس کو 5 اگست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن 5 اگست کو کسی قسم کا بھی مظاہرہ اگر ہم کریں گے تو وہ پاکستان اپنے کھاتے میں ڈال لے گا، اور ہم کسی بھی صورت میں، جب میں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسئلے کا فریق ہی نہیں ہے، تو پھر پاکستان کو کسی قسم کا پروٹوکول دینا یا پاکستان کی بات سن کے تو کسی قسم کا احتجاج کرنا یا پاکستان کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ سب اسی کا سر 75 سال سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، میں اب دوسری بات ایک جو میں نے کہا تھا میں وضاحت کر دوں 5 اگست کے حوالے سے۔ سر 5 اگست کو کیا ہوا؟ 5 اگست کو انڈیا نے، اس دن آپ نے بھی بات کی تھی کہ انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی، ایک کلاس تھی 370، اس 370 کو انہوں نے ختم کیا، 35A کو ختم کیا۔ اب وہ جو کانسٹیٹیوشن بنا جس انداز میں یا وہ کلاسز جس طرح انٹر ہوئی، ہم تو، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم تو ان کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں نا سر، مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا آزاد کشمیر، جس کو نام نہاد آزاد کشمیر ہے، اس کے کسی آدمی سے یا کسی لیڈر سے یا گلگت بلتستان کے کسی لیڈر سے کبھی بھارت نے مشورہ کیا ہے؟ یا شیخ عبداللہ صاحب نے وہ جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کی اس میں ہم لوگوں کو، نام نہاد آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا گلگت بلتستان کے لوگوں کو کسی بھی اعتبار سے اس میں شریک کیا گیا؟ تو ہم تو کہیں اس پکچر میں آتے ہی نہیں ہیں نا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم اس کو، جو مہاراجہ کا علاقہ ہے، مہاراجہ نے علاقہ صرف جموں کا، ویلی کا یا لداخ کا، اس کا لداخ کا جو وہ حصہ ہے لیہ اور کرگل، اس کا نہیں کیا تھا۔ مہاراجہ نے پوری ریاست جموں کشمیر جو 85,806 مربع میل ہے اس کا علاقہ کیا تھا، اس میں گلگت کا علاقہ بھی تھا، اس میں سکردو کا علاقہ بھی تھا، اس میں یہ جو نام نہاد آزاد کشمیر کے اضلاع ہیں ان کا بھی علاقہ تھا۔ تو اس علاقے کو تو ہم، چونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل ایک لیگل گراؤنڈ ہے، اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہم 2 قومی نظریے کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر تو کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے۔ اس علاقے کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بھی اس میں کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوئی یا جو کانسٹیٹیوشنل آپ امینڈمنٹس کہہ لیں یا جو بھی ارینجمنٹس ہوئی، اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو بالکل نہیں پوچھا گیا، اس لیے ہم ان امینڈمنٹس کو، ان ارینجمنٹس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب مانتے نہیں ہیں تو پھر اس کے خلاف احتجاج کرنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ہم نے اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ ہم سر یہ کہتے ہیں کہ جو 15 اگست 1947 کی پوزیشن تھی اس پہ ریاست بحال ہونی چاہیے۔ اگر بھارت اس پہ بحال نہیں کرنا چاہتا تو چلیں ہم یہ جو مہاراجہ نے علاقہ کیا اس علاقے پہ جا کے، وہ علاقہ صرف 3 سبجیکٹس کا ہے، اس پہ جا کے تو پھر پوری ریاست کے لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے۔ اگر بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلا بندہ ہوں گا جو ترنگا اٹھا کے جے ہند کا نعرہ لگاؤں گا، اگر ہماری عوام کی اکثریت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے۔
اور اگر وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں, کوئی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں, تو پھر ہم بھارت کی سول سوسائٹی اور بھارت کی جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن یہ مسئلہ صرف ڈاکٹر صاحب ہمارا اور بھارت کا ہے. اس میں پاکستان, اب 75 سال سے ہم نے بہت کچھ کر لیا, پاکستان کو پیچھے باہر نکل جانا چاہیے. بات یہ ہے نا کہ دیکھیں جو علاق مہاراجا نے کیا تھا, پوچھا تو اس نے بھی کسی سے نہیں تھا, لیکن وہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو علاق کرنے کا اختیار تھا. ٹھیک ہے, اس نے فیصلہ کیا انڈر دی سچویشن, اس نے فیصلہ کیا کہ میں بھارت کے ساتھ علاق کرتا ہوں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس علاق کو قبول کرتے ہیں. جب علاق کو نہیں سر, اس میں دیکھیں نا ایک اور بات ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب میں انتہائی احترام کے ساتھ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں سر. دیکھیے مہاراجا کیسے پوچھتا سر, مہاراجا نے دیکھیں نا ایک چیز ہوتی ہے انڈر ڈیوریس. مہاراجا نے جب امن کے حالات میں تو پاکستان کے ساتھ اس نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا تھا. اس نے تو پاکستان کو کچھ جو ہے پورٹ فولیوز دیے تھے کہ جی آپ ان کو, ہماری تجارت بھی آپ کے ذریعے ہوگی, آپ ڈاک کا نظام جو چل رہا ہے جس طرح کا چل رہا تھا اس کو چلتا رہنے دے. تو دوسرے لفظوں میں تو پاکستان کی طرف اس نے دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا تھا, اور پاکستان کی کچھ چیزوں میں ایک قسم کی حکمیت بھی تسلیم کی تھی. اب یہ تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں, یا پھر ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ برطانیہ کا سارا کیا جا رہا تھا, پر جو بھی تھا اس میں تو یہ تو پھر ان کی نالائکی ہے نا. اب انہوں نے جب فوجی اپنے بھیج دیے, انہوں نے جب اپنے قبائلی جتھے داخل کر دیے وہاں پہ, اور انہوں نے ریاست کے نہتے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, ان بچوں کو مار دیا, عورتوں کو اٹھا کے لے گئے, اور تمام پراپرٹیز کو آگ لگانا شروع کر دی, تو ایک اسٹیٹ کا جو ایک لیگل ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ظاہر ہے اس کے پاس تو نہیں, اس نے تو پھر ہلاک کرنا تھا, اس کو تو مجبور انہوں نے کیا نا سر. دیکھنا بات میں یہ کہنے والا تھا, آپ نے چونکہ پہلے سے مجھے انٹرپٹ کر لیا. جو علاق اس نے کیا تھا اس نے کسی سے پوچھا نہیں تھا, لیکن میں آگے اضافہ کرنے والا تھا کہ انڈر دی کنڈیشن جو اس وقت پریویلنگ کنڈیشن تھی, اس میں وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا, کیونکہ یہ واز انڈر اٹیک. ٹھیک ہے جی. اب میں پوائنٹ یہ کہہ رہا تھا کہ جب علاق اس نے کر لیا انکنڈیشنل, یہ بات ہے نا, تو دین جموں اور کشمیر, انٹائر اسٹیٹ آف جموں کشمیر بیکمز ٹیکنیکلی لیگلی انڈین ٹیریٹری. یہی بات آ جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد تو بات ہی نہیں رہ جاتی بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا. اٹ واز ریسپانسبلٹی آف انڈیا ٹو انشور کہ جن لوگوں نے اٹیک کیا, جو انویڈرز ہیں, ان کو باہر نکالے, اور لائف لبرٹی آف دا پیپل اس کو پروٹیکٹ کرے. اور انڈیا اس میں ناکام ہوا, اس میں انڈیا ناکام رہا ہے, آگے انڈیا ناکام رہا ہے. آگے ہاں یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, باقی جو چیزیں آ جاتی ہیں نا بھائی, کوئی پریزیڈینشیل آرڈیننس آیا تھا اس وقت بھی یہ ہو گیا تھا, اضافی چیزیں آئی ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ علاق کوئی نہیں, اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علاق اس کا جائز تھا اور آپ اس کو قبول کرتے ہیں. نہیں, اس کو تو اس پہ تو سر ہمارا بالکل یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ جو سوال کریں. اچھا اس میں سر ایک اور چیز میں یہاں پہ وضاحت کر دوں, جو پوچھنے کی بات ہے نا, حقیقت یہ ہے کہ مہاراجا پوچھنا چاہ رہا تھا. مہاراجا نے ایک کانسٹیٹیوشنل کمیٹی سر بنا دی تھی 1947 میں, اور مہاراجا نے پاکستان کے ساتھ علاق نہیں کیا, مہاراجا نے بھارت کے ساتھ علاق نہیں کیا, اور مہاراجا ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا, کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کر رہا تھا, اور مہاراجا ایک کنسنسس ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہا تھا پولیٹیکل جو پارٹیز تھیں, جو سول سوسائٹی تھی ان کے ساتھ, کہ آئندہ ہماری کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا ہوگی, اسٹیٹ کے اندر کس قسم کا ہم نظام لائیں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو مہاراجا عوام کو ساتھ لے کے کچھ کرنا چاہ رہا تھا, مطلب اس کو اگر موقع ملتا تو وہ یقیناً ان سے پوچھ کے کچھ کرتا, یا عوام کے کو ساتھ لے کے کچھ کرتا. اب انہوں نے موقع ہی نہیں دیا سر, تو کیا کرتا وہ. اس کو میں دیکھیں, اس کو سپورٹ کرتے ہوئے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو دو بڑی پارٹی تھی, نیشنل کانفرنس اینڈ چودھری امیر اللہ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف مسلم کانفرنس تھا, انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ ہم مہاراجا کا پورا ساتھ دیں گے, اس کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو ہے نا مانیں گے. تو وہ تو کلیئر بات تھی. اچھا, اس کو چھوڑتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہندوستان کی حکومت ہے یا جو اسمبلی ہے جموں کشمیر کی, اس کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے نشستیں جو ہیں نا وہ مخصوص کی گئی ہیں, وہ ان پر الیکشن نہیں ہوئے. اب شنید ہے کہ اس پر کچھ کام ہو رہا ہے کہ الیکشن جو ہے نا اس کا اہتمام کیا جائے گا, اور اس سلسلے میں ویب سائٹ قائم کی جائے گی. جو لوگ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ایز امیدوار بھی نہ پہلے رجسٹر کریں گے اپنے آپ کو, اور پھر جو ہے نا ووٹرز ہیں وہ آن لائن جا کر ووٹنگ میں حصہ لیں گے. اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہے, سجاد راجہ کیا اس میں کنٹیسٹ کریں گے؟ دیکھیے سر, ہماری پارٹی کا جو موقف ہے الیکشنز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ریاست کے کسی بھی حصے میں الیکشن ہوتے ہیں, ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم پارٹیسپیٹ کریں گے آزاد امیدوار کے طور پہ, ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. ہم ایز اے پارٹی, مطلب پارٹی پلیٹ فارم سے ہم پارٹیسپیٹ کریں گے.
ہم نے جو یہ نام نہاد آزاد کشمیر کے اندر بھی اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں وہاں پہ، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی ہم نے کہہ دیا رجسٹر کروائیں، اور اسی طرح جموں کشمیر اور ایون لداخ میں بھی ہم نے کہہ دیا کہ پارٹی کو رجسٹر کیا جائے. ہم ان چاروں جو اس وقت 4 ایڈمنسٹریشنز ہیں، ہم نے چاروں ایڈمنسٹریشنز میں اپنی پارٹی کو رجسٹر کرنے کے لیے ہم مطلب اٹس انڈر پروسیس ہم کر رہے ہیں. تو اس رجسٹریشن کے مطابق ہم کوئی بھی مطلب اگر ہماری رجسٹریشن ہو جاتی ہے کہیں بھی، اگر ہماری رجسٹریشن ہوتی ہے تو اس رجسٹریشن کے مطابق ہم ریاست میں کسی بھی قسم کا انتخابی عمل ہے ہم اس میں شرکت کریں گے، کیونکہ ہماری تو بنیادی امن، جمہوریت اور سیکولرزم ہے، تو اس میں تو ہم کوئی اور تو جدوجہد کرنا نہیں چاہتے. کیا کہ آپ جو انفرادی طور پر نہیں بات کر رہے، آپ پارٹی کے بیسس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی اس میں حصہ لے گی. یہاں پر 2 طرح کے پارٹی پلیٹ فارم سے یہاں پر 2 طرح کے الیکشن ہیں. ایک تو الیکشن ہوں گے اسمبلی، جموں کشمیر اسمبلی کے لیے، ٹھیک ہے، آف کورس مائنس لداخ ہوگا وہ، ٹھیک ہے. اور دوسرا الیکشن ہوں گے لوک سبھا کے لیے. کیا آپ کی پارٹی لوک سبھا کے لیے بھی لڑے گی؟ مطلب جو ریاست جموں کشمیر کے اندر سر کسی قسم کا بھی کوئی الیکٹورل پروسیس ہے، کسی بھی مطلب وہ ہم اس میں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انتخابی عمل سے باہر رہ کے ہم عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتے. انتخابی عمل کا حصہ بن کے ہی ہم عوام کی صحیح درست سمجھ میں رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور نمائندگی بھی کر سکتے ہیں. تو کسی قسم کا بھی میں نے اس لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کسی بھی سطح کے کا انتخابی عمل ہے ہم اس میں شرکت کریں گے، اگر ہمیں وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ اجازت دیتی ہیں تو آبویسلی یہ بنیادی شرط ہے. لیکن آزاد امیدوار نہیں ہم جائیں گے، ہم اپنی پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے، جو پروگرام ہے، اس کے ساتھ جائیں گے. وہ میں پوائنٹ سمجھ گیا، لیکن دیکھیں نا لفظ زیادہ بہتر رہے گا کہ صرف یہ نہیں کہ نمائندگی کریں گے بلکہ عوام کی خدمت کریں گے. اس لیے کہ الیکشن جیت کا اگر آپ جیتتے ہیں اور آپ کو نشست مل جاتی ہے تو آپ اپنے علاقے یا اپنی جو کنسٹیٹیونسی ہے اس کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا، گلگت بلتستان میں اور نام نہاد آزاد کشمیر میں سر آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے شاید یہاں پہ سب سے زیادہ ریسرچ کی ہے ہمارے مطلب جموں کشمیر کے اندر جو ریسرچ ہوئی ہے نا ہمارے ایشوز کے حوالے سے، اور جو ہماری کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن ہے ساری، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آج سر یہ پوزیشن ہے ہمارے ہاں، جو مطلب یہ جو علاقے ہیں جو پاکستان کے قبضے میں، وہاں پہ سر یہ حالت ہے کہ عوام بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے. مطلب جس کے پاس تو بالکل کچھ نہیں ہے بیچارہ، روٹی بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ سرکاری سکول میں بھیجے گا. ورنہ لوگ پیٹ کاٹ کے بھی پرائیویٹ سکولوں میں بھیجتے ہیں، سرکاری سکولوں میں نہیں بھیجتے، اس لیے تو سمجھتے کہ تعلیم وہاں پہ حاصل کی جا سکے. سرکاری سکولوں کی حالت ہی کوئی نہیں ہے. تو تعلیم کہاں پہ بچوں کو دی جا رہی ہے؟ پرائیویٹ سکولوں میں، پرائیویٹ کالجوں میں، پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں. ایون اگر میڈیکل کے کوئی میرٹ پہ نہیں آتا تو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اس کو بھیجا جاتا ہے. تو تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں. اب اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے بندہ تو کہاں پہ جائیں گے؟ پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے، جو بھی بندہ بیمار ہوتا ہے وہ پرائیویٹ اسپتال میں جاتا ہے. اچھا روزگار، آپ کی روزگار کی حالت آپ دیکھ لیں کہ روزگار سارا پرائیویٹ سیکٹر میں، لوگ جو ہیں ہمارے عوام پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے روزگار تلاش کر رہے ہیں. تو تعلیم، صحت اور روزگار تینوں چیزیں جو ہیں وہ حکومت پرووائڈ کرنے میں ناکام ہے. اور میرا دل سر خون کے آنسو روتا ہے کہ حالت یہ ہوگی ہے کہ لوگ اب سڑکیں بھی، سڑک بنانا تو سر کس کا، لوگ سڑکیں بھی اپنی مدد آپ کے تحت چندہ اکٹھا کر کے سڑکیں بنا رہے ہیں. اور واٹر سپلائی سکیمز وہ بھی لوگ اپنے پیسے سے بنا رہے ہیں. تو مطلب حکومت کیا، پاکستان کیا کر رہے ہیں سر؟ 75 سال میں پاکستان نے وہاں پہ کیا کیا؟ اور ہمارے اگر آپ ہمارے وسائل دیکھیں، میں نے کیلکولیشن کر رکھی ہے سر کہ صرف باقی تمام معدنیات کو چھوڑ دیں، آپ یہ جو سی پیک بن رہا ہے، یہ جو ان کو تو ان بڑی چیزوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں نا، آپ جنگلات کو چھوڑ دیں. صرف ایک سر میں چیز آپ کو بتا، آپ فارن ایکسچینج کو بھی رہنے دیں. صرف اگر بجلی ہم مارکیٹ ریٹ پہ بیچیں، جو بجلی پیدا ہو رہی ہے ہماری ریاست کے اندر، تو ہم ریاست کے ہر گھرانے کو 1 لاکھ روپیہ ہر مہینے سوشل سیکورٹی دے سکتے ہیں. اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس، صرف بجلی سے ہمیں اتنا پیسہ مل رہا ہے. تو ہمیں ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے سر؟ میں کرنا چاہتا تھا، یعنی ایک اور سوال کرنے سے پہلے میں جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا اس کے بارے میں ایک مزید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی شنید ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا یا جموں کشمیر گورنمنٹ جو ہوگی فیوچر کی،
اور وہ یہ سوچ رہا ہے نیو دہلی والے یہ سوچ رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ تھنک ٹینکس نے رابطہ کیا تھا سم منتھس بیک. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کیا صورت حال ہے یہاں پر تعلیم کی, تو وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل جو سیٹس ہیں گلگت بلتستان اور سو کال آزاد کشمیر کے جو لوگوں کو میڈیکل سیٹس, انجینئرنگ سیٹس اور دوسری جو ہے نا پروفیشنل سیٹس میں ان کو اسکالرشپ بھی دی جائے اور لوگوں کو وہاں پر بلایا جائے. اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یا گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ اٹھا کر وہاں پر جانا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے؟ سر علم حاصل کرنے کی تو بات جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو ہمارے لوگ دیکھیں نا, اب چین میں تو یہ چلے جاتے ہیں, سینٹرل ایشیا میں سارے جا رہے ہیں, رشیا میں یہ جا رہے ہیں, یورپ پورے میں جا رہے ہیں, امریکہ میں جا رہے ہیں, پوری دنیا میں جا کے یونیورسٹی میں یہ داخلے لے رہے ہیں. تو کیا انڈیا کے یونیورسٹیز میں کیوں نہیں جائیں گے؟ بلکہ میں تو سر یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ پاکستان جو کچھ میں نے جس طرح عرض کر دیا کہ پاکستان ہمیں جو کچھ دے رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. مطلب یہ اب مجھے کوئی انڈین ایجنٹ کہے اس بات پہ, یا مجھے وہ رشین ایجنٹ کہے یا امریکن ایجنٹ کہے یا برٹش ایجنٹ کہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو سچی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے عوام کی حالت ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ مطلب ہم برملا یہ بھی کہیں گے, ہم انڈیا سے کہیں گے, کل ہم انڈیا سے یہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں یہاں تو نہ کو ہمیں پاکستان سکول دے رہا ہے, نہ ہمیں پاکستان سڑکیں دے رہا ہے, نہ ہمیں پاکستان روزگار دے رہا ہے, نہ ہمیں پاکستان یہاں پہ اسپتال دے رہا ہے. تو یہ جو اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کا علاقہ ہے تو آپ یہ فنڈز ہمیں پرووائڈ کرو اور یہ سارا کچھ یہاں پہ تعمیر, تاکہ ہم نے تو اپنے عوام کی حالت جو ہے وہ سدھارنی ہے اور وہ بہتر کرنی ہے. اور اس میں پھر کل پاکستان کو ڈاکٹر صاحب بالکل یہ دیکھیں نا, یہ ہم وہ جس کو کہتے ہیں نا چیتاونی دے رہے ہیں, ہم یہ وارننگ دے رہے ہیں, کل ہمارے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو. دیکھیں نا فاروق حیدر صاحب یہ کہیں جی کہ یہ کل شور کر رہے ہیں, یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں. پاکستان کی ایجنسی جو مختلف لوگ کہیں, دیکھیں ہم آج کہہ رہے ہیں جب آپ ہمیں ہمارا حق نہیں دیں گے تو ہم 75 سال سے ہم نے اپنے عوام کو آپ کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا ہے. اب ہم یہ مزید برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں اپنے وسائل پہ کنٹرول چاہیے, اور وہ ہمارے وسائل وہ سارے کے سارے ہماری عوام پہ لگنے چاہیے. اس میں عوام ہماری بھوکی مرتی ہے ننگی, وہ اس کا ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارے وسائل ہمارے کنٹرول میں اگر پاکستان نہیں دے گا اور یہی حالت رہے گی تو ہم انڈیا سے کہیں گے کہ بھئی یہ اگر تمہارا علاقہ ہے تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرو, یہ سارے سکول بھی بناؤ, سڑکیں بھی بناؤ, اسپتال بھی بناؤ, لوگوں کو روزگار بھی دو, ایسے پروجیکٹ یہاں پہ انڈسٹری قائم کرو. اور اس میں ہم یو این کی بھی, یونائٹڈ نیشنز کی بھی حمایت لیں گے, باقی دنیا کی بھی لیں گے, اور پھر پاکستان کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیے آج ہم پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ اپنا طریقہ کار تبدیل کرو. اس میں جو میں نے پہلے سوال کیا تھا اس کے دوسرا حصہ جو آپ نے پارٹلی کور کیا ہے, یہاں پر فرض کیا پاکستان تو نہیں, جو اس نے کرنا اتنا عرصہ ہو گیا کچھ بھی نہیں کیا, جو صورتحال آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. تو اگر انڈیا کا کوئی ڈپارٹمنٹ مثلا دہلی والے کہتے ہیں یا سری نگر والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے وہاں سڑک بنانی ہے کسی جگہ پر, آپ کو خود تو نہیں آ کر بنا سکتے, وہ کہتے ہیں یہ ایکس اماؤنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ سڑک بنائیں, تو کیا آپ وہاں پر بنا سکیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں؟ سر سڑکیں دیکھیں نا, سڑکیں کون بنا رہا ہے وہاں پہ, لوگ خود ہی تو بیچارے بنا رہے ہیں سڑکیں. اچھا سڑکیں تو لوگ چندہ اکٹھی کر کے بنا رہے ہیں نا. میں عرض یہ کروں کہ ایکس اماؤنٹ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ایکس اماؤنٹ فرام اے ٹو بی سڑک بنے گی, اس کو یہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, آپ کو فنڈنگ آ جاتی ہے کسی جگہ سے, تو کیا یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو بلڈ دیٹ, وہ کنسٹرکٹ کر سکیں گے آپ؟ ہم بنائیں گے سر, ہم اس میں ظاہر ہے اگر پاکستان اس میں ہماری اگر رکاوٹ ہمارے رستے میں بنے گا تو پھر لوگ بھی تو ہیں نا جن کے لیے کام ہو رہا ہے, مطلب جن کے سڑک ہے یا اسپتال ہے یا اسکول ہے, کالج ہے, کوئی چیز ہے, تو وہ مطلب لوگوں کے لیے ہم نے کرنا ہے نا. تو یہ عوام کی مدد کے ساتھ سارا کچھ ہوگا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام بہت تنگ ہے سر. ریاست جموں کشمیر کے وہ حصے جو پاکستان کے قبضے میں, وہاں پہ بالکل لوگ پاکستان سے انتہائی تنگ ہیں اور انتہائی مطلب ناراض ہیں, خفا ہیں. اب بھی وقت ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیز تبدیل کر لے, ورنہ یہ پھر ہم وہ میکانزم دیکھ لیں گے کیا ہوگا. باقی دنیا بھی ہے اس طرح تو کریں گے جا سکتا ہے. لیکن ایک بات ہو رہا ہے بھائی, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر جیسے کوئی اسکالرشپ ملتی ہے لوگوں کو جانا چاہیے, تو آپ نے چین کا ذکر کیا تھا, ٹھیک ہے جی, چین میں تو بڑی خوشی سے جاتے ہیں کیونکہ وہ تو ان داتا بنا ہوا, حالانکہ چین بھی قابض ہے, قابض بھی ہے, اس کو چین کو فی الحال نہیں چھیڑتے, اس کا تو ہمارا ساتھ کوئی کامن چیز ہے ہی نہیں ہے نا. اچھا, پھر اس میں یہ بات یہ آتی ہے کہ کیا جو لوگ جائیں گے
تو واپس جب آئیں گے تو ان کے ساتھ کوئی ایک لیبل ہی لگا ہوگا وہ یہ بھی انڈین ایجنٹ ہو گیا، تو یہ بھی تو مسئلہ بنے گا نا. سر اگر چینی ایجنٹ کوئی نہیں ہوتا ہے تو انڈین ایجنٹ کیسے ہو جائے؟ یہ ایجنٹ یہ اس پہ ہم جب ہم یہ کہتے ہیں سر کہ یو این نے دیکھے نا ایجنٹ کا، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ہی ایک بچگانہ قسم کی بات ہے. ایک چیز تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان نے کس پہ ایجنٹ کا الزام نہیں لگایا. فاطمہ جناح سے لے کر آپ تمام سے، نواز شریف صاحب ایجنٹ نہیں ہے کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایجنٹ نہیں تھے کیا؟ بے نظیر صاحب ایجنٹ؟ مطلب الزام تھا. اس کو تو چھوڑ دینا سر. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کیسے ایجنٹ ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل حصہ نہیں ہیں. جب ہم پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستانی ریاست، پاکستانی مملکت کا حصہ ہی نہیں ہے تو ہم کسی اور کے ایجنٹ کیسے ہوں گے؟ مطلب پاکستان کو کیا اس میں پڑی ہے؟ ہمیں دیکھیں نا اقوام متحدہ نے یہ حق دیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو قرارداد نہیں لکھی ہے، وہ قراردادیں تو میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی تھی. میں اقوام متحدہ ہمیں یہ کہتی ہے جی کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ چاہیں تو بھارت کے ساتھ چلے جائیں. اچھا اگر جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے وہ ایجنٹ نہیں ہوتے کیونکہ اقوام متحدہ نے کہا جی آپ چاہیں تو میں تو اس کو نہیں مانتا. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہاں سے مسئلہ بگڑا ہے. لیکن چلیں وقتی طور پہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ تو پاکستانی ایجنٹ نہیں ہوتے، وہ تو اپنا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور ریاست کے جو لوگ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ کیسے بھارت کے ایجنٹ ہوں گے؟ مطلب دس از ٹوٹلی ریڈیکولس. اور میرے خیال میں یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں جس کا مرضی ایجنٹ کہیں ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ اگر لوگ چاہیں تو انڈیا کے ساتھ بھی لا کر سکتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. جو بالکل پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں اس پہ، اس قراردادوں کے ساتھ لا کر تو وہ محب وطن ہے. تو جو دوسرا آپشن لے تو وہ غدار ہے. تو یہ لاجک آج کل 2020 میں نہیں مانے گا. نہیں یہ تو ایسی بات ہے. میں ایک اور سوال کرنا چاہتا تھا. بات یہ تھی کہ مثلا ظاہر ہے کہ آپ این ایس ایف کے بھی لیڈر رہے، اس کے بعد نیف کے بھی لیڈر رہے، آپ نے نئی جماعت بنائی ہے اور اس کے پروگرام بھی بڑے انقلابی ہیں اور دوسروں سے کسی حد تک ہٹ کر ہیں اور آپ کی کسی پالیسی میں سو فار ابہام نہیں ہے. بھئی ایک طرف یہ بھی ہے کہ آپ مقبول بھٹ اور ان کی اسٹرگل کے بھی بڑے شیدائی تھے، ان کو بھی بڑا پروموٹ کرتے تھے. Do you still think کہ مقبول بھٹ کی جو اسٹرگل ہے is it still relevant today؟ سر جو مقبول بٹ صاحب کی اسٹرگل ہے، نہیں اسٹرگل تو ریلیونٹ. دیکھیں نا مقبول بٹ صاحب شہید ہوئے یا مقبول بٹ صاحب آپ اس کو مطلب ریاست کے مختلف لوگ ان کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں. وہ 1984 کی بات ہے. تو آج سے 84 آپ دیکھ رہے ہیں 16 اور 20 36 سال پہلے کی بات ہے. تو 36 سال پہلے کے جو حالات تھے آج وہ حالات نہیں ہیں. تو مقبول بٹ صاحب نے اس وقت جو اسٹرگل کی وہ حالات بالکل مختلف تھے، آج حالات بالکل مختلف. دیکھیں نا 80s میں یا 70s میں آپ دیکھ لیں کہ پیلسٹائن کی جو موومنٹ تھی اس میں بھی ایک وائلنس کا ایلیمنٹ تھا، اس میں بھی ایک گوریلا وارفیئر بھی موجود تھا، ہتھیارے بھی اغوا ہوتے تھے، سارا کچھ تھا. لیکن آج تو وہ نہیں ہو رہا ہے. آج تو بالکل دنیا ڈیفرنٹ ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ پرٹیکولرلی یہ 9/11 کے بعد پچھلے 20 سال میں کیا کچھ ہوا ہے، دنیا بالکل ہی بدل گئی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو سر یہ ہے کہ مقبول بٹ صاحب نے جس طرح کی اسٹرگل شروع کی تھی اس اسٹرگل کے لیے آج سپیس موجود نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مقبول بٹ صاحب ناکام ہوئے، انہیں ناکام کیا گیا یا ان کی پالیسی غلط تھی، ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ مقبول بٹ صاحب کے ساتھ جموں کے لوگ نہیں چلے. جموں کے کون تھے؟ جموں کے ہندو مقبول بٹ صاحب کے ساتھ نہیں چلے نا. مقبول بٹ صاحب کے ساتھ لداخ کے بدھ نہیں چلے اور مقبول بٹ صاحب کے ساتھ ایون گلگت کے لوگ بھی نہیں چلے. دیکھیں نا یہ جو یہاں پہ یہ جو اسٹرگل رہی ہے آج تک، ہمیشہ یہ اسٹرگل رہی ہے کہ آزاد کشمیر، جس کو میں ہمیشہ نام یاد کہتا ہوں، آزاد کشمیر کے لوگوں نے اٹھ کے جا کے کشمیر کو آزاد کروانا ہے. نہ تو جموں کی بات ہوتی ہے، نہ لداخ کی بات ہوتی ہے، نہ گلگت بلتستان کی ریاست کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا کہ کشمیر ہندو کے قبضے میں ہے. بھائی چلو جس کے بھی قبضے میں ہے، ہندو کے قبضے میں یا بھارت کے قبضے میں، جو بھی ہے، بنیادی کہانی بیچ میں یہی ہے کہ وہ ہندو کے قبضے میں ہے، تو اس کو ہم نے آزاد کروانا ہے. تو بنیادی طور پہ سر دیکھیں جو مقبول بٹ صاحب کی اسٹرگل تھی وہ بھی تو کشمیر کی حد تک محدود رہی ہے نا. پوری مطلب نام انہوں نے کہا ایک تو 84,471، اس میں شخص گام تو ویسے ہی نکل جاتا ہے.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 84,471 نہیں بلکہ یہ تو جو جموں کشمیر ریاست جموں کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن اس طرف بھارتی زیر انتظام علاقوں میں جو لکھا گیا تھا اس میں بھی 85,806 مربع میل ریاست کو لکھا گیا ہے، اور جو ہماری ریسرچ ہے اس کے مطابق بھی ریاست 85,806 مربع میل ہے. تو اس 85,806 مربع میل ریاست کی اگر بات کرنی ہے تو اس میں تو پھر جموں کے لوگوں کو، اور مقبول بٹ صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقبول بٹ صاحب کا تعلق تھا سر کشمیر وادی کے ساتھ، تو انہیں سب سے پہلے تو جموں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا، انہیں لداخ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد آزاد کشمیر کی طرف آنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی شاید اس وقت وہ بھی سمجھتے تھے جی یہ تو آزاد ہیں، یہ تو حلوہ کھا گئے، پتہ نہیں یہ تو بہت عیش عشرت کر گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. تو یہاں آ کے انہیں بھی پتا چل گیا کہ کیا حالات ہیں، پھر واپس جا کے لیکن بات وہ جیسے تیسے کشمیر کی حد تک محدود رہی. اور مقبول بٹ صاحب کو میں اس میں سر میں عرض کر دوں، دیکھیں عوام سر جو ہے نا کبھی بھی جمہوریت کے اندر عوام کبھی بھی غلط نہیں ہوتی ہے، عوام کی اکثریت، مطلب یہ ایک جمہوری رویہ ہے، یہ ایک جمہوری اصول ہے. سوال کرنے دیں. آپ نے کہا کہ لداخ کے لوگوں نے مقبول بٹ صاحب کا ساتھ نہیں دیا، گلگت کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، جموں کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مقبول بٹ صاحب کی جو اسٹرگل ہے وہ تو صرف انڈیا کے خلاف تھی. 2 بار گئے ہیں، 2 بار بندوق اٹھائی ہے، انہوں نے ان کے خلاف اٹھائی ہے، اور جہاز کا بھی جو ہے مسئلہ وہ بھی ان کے خلاف ہوا. اور پھر یہ ہے کہ وادی کے لوگوں نے کب ان کا ساتھ دیا ہے؟ مقبول بٹ کو میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. میں سر جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا، مطلب میری اور یہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک بہت خوبصورت اتفاق ہے، یا ہماری مطلب ایک سوچ اس قسم کی ہے، ہماری ریسرچ اس طرح کی، ہم دونوں کی کہ ہم ساری باتوں پہ میرے خیال میں میرا اور آپ کا نقطۂ نظر 99% ملتا ہوتا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ عوام جمہوریت میں عوام کی اکثریت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی ہے. اب مقبول بٹ صاحب کو سر آج آپ دیکھ لیں 2 کروڑ 1 کروڑ 90 لاکھ اگر ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں، تو کیا وہ 1 کروڑ 90 لاکھ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مقبول بٹ صاحب کی برسی مناتے ہیں؟ دیکھیں نا، اگر برہان وانی صاحب کی برسی منائی جا سکتی ہے، میں صاحب اس لیے کہتا ہوں کہ میں سب کا احترام کرتا ہوں، ان کے نظریے سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے. برہان وانی صاحب کا وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کتنا بڑا وہ مطلب جلسہ کرتے ہیں، اور کتنا بڑا ان کا جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کو ان کی برسی پہ پروگرام. کیا مقبول بٹ صاحب کا بھی اتنا بڑا پروگرام کبھی کشمیر ویلی میں ہوا ہے؟ کشمیر ویلی باقیوں کو تو چھوڑ دیں، جموں کو تو آپ رہنے دیں، جموں کے لوگ جو بات کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. جموں کے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، لداخ کے لوگوں کو چھوڑ دیں، گلگت بلتستان کو چھوڑ دیں، یہ صرف اور صرف آزاد کشمیر کی حد تک جو ہے وہ مقبول بٹ صاحب کی برسیاں بھی منائی جاتی ہیں اور ان کو قومی ہیرو بھی کہا جاتا ہے. تو اگر قوم صرف آزاد کشمیر کے اندر بستی ہے تو پھر تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ مقبول بٹ صاحب قومی ہیرو ہیں، لیکن ریاست کی تمام اکائیوں میں ان کی جدوجہد کو تسلیم کیا جائے تو تبھی وہ قومی ہیرو بنے. دیکھیں یہاں پر یہی بات ہے کہ ہم لوگ بس عجیب سی دنیا میں رہتے ہیں، فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں. میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جموں وادی کشمیر میں جب مقبول بٹ صاحب کو پھانسی دی گئی کتنے لوگ باہر آئے تھے؟ کوئی بھی نہیں باہر آیا تھا. مقبول بٹ صاحب کو جو پکڑوایا گیا، کس نے پکڑوایا؟ کشمیریوں نے پکڑوایا. تو ان کے ساتھ کون تھا؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتی ہے نا کہ جو یہاں پر اسٹرگل کی جاتی ہے ان کی جماعت کون سی تھی؟ معاذرہ شماری اوریجنل جو پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کے اندر انہوں نے NLF بنایا. ٹھیک ہے جی. اچھا جہاں پر اسٹرگل کی وہاں پر NLF کے کتنے لوگ تھے، یا اس کے بعد کتنے لوگ ہیں، آج کل کتنے لوگ ہیں؟ NLF تو ختم ہی ہو گیا نا سر، اب تو NLF ہے ہی نہیں ہے. ہے نہیں ہے نا وہ نہیں، چلو یہاں پر ختم ہو گیا، وہاں پر تو بنی نہیں ہے جہاں پر وہ اسٹرگل کریں گے تھے. پھر دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہاں وہ شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے ہمارے دل میں بڑی قدر ہے، بڑا احترام سے ہم نام لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو مقبول بٹ صاحب کے بارے میں کوشچن کرے اس کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آیا نہیں، سنیں نا میری بات. سوال یہ ہے کہ کیا وہ قومی، اگر قوم سے مراد صرف میرپور بیمبر یا ادھر کے لوگوں کا مطلب ہے یہ قوم ہے تو پھر اور بات ہے. کیا گلگت بلتستان میں ان کو مانا جاتا ہے، لداخ میں مانا جاتا ہے، جموں میں مانا جاتا ہے، یا اسی طرح وادی کشمیر کے ساری علاقوں میں مانا جاتا ہے، آزاد کشمیر میں مانا جاتا ہے؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ کیا سب جگہوں پر ان کی اسی طرح احترام ہے جس طریقے سے کچھ علاقوں میں ہیں؟ نہیں، میں تو یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں سر کہ باقیوں کو تو چھوڑ دیں، کشمیر وادی میں مقبول بٹ صاحب کو اس طرح سے پذیرائی ان کی جدوجہد کو یا ان کی قربانی کو نہیں مل سکی ہے.
تو ظاہر یہ ایک مسئلہ تو ہے نا. تو پھر قوم تو سر 1,90,00,000 لوگ ہیں. تو جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ دیکھ لیں کہ 1,90,00,000 میں سے کتنے لوگ ہیں جو مقبول بٹ صاحب کو قومی ہیرو کا درجہ دیتے ہیں. تو اگر 1,90,00,000 میں سے اگر میجارٹی جو ہے لوگوں کی فرض کریں 1 کروڑ یا ایون میں کہتا ہوں 96 لاکھ لوگ بھی اگر مقبول بٹ صاحب کو 96 لاکھ بھی جو آپ کہہ لیں 70 لاکھ لوگ بھی اگر مقبول بٹ صاحب کو قومی ہیرو مانتے ہیں تو پھر تو بات بنتی ہے. یہ تو پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا سر, اور عوام نے ان کو ایک درجہ بھی دینا ہے, ایک مقام بھی دینا ہے. دوسرے لفظوں میں جو آپ کی جماعت ہے وہ مقبول بٹ کی اسٹرگل کے ساتھ اس کو فارورڈ کرے گی, آپ کی اپنی پالیسیاں, یہی بات آئی نا. نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقبول بٹ صاحب نے جو قربانی دی وہ مطلب اس میں آپ وضاحت کر دوں کہ ہم مقبول بٹ صاحب کی قربانی کو ایک مقدس قربانی سمجھتے ہیں. انہوں نے جو بھی دیکھے نا, انہوں نے ایک مقدس قربانی دی. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک بامقصد قربانی تھی. اچھا ایک منٹ, تھوڑا سا ٹورڈز اینڈ جا رہے ہیں, ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. یہاں پر میں جلدی سے 2 چیزیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ مان لیا کہ جیسے کہ آپ نے پہلے وضاحت کی ہے کہ انٹائر اسٹیٹ آف جموں کشمیر کا جو ٹائٹل ہے یہ جناب کچھ ہو گیا, فوٹو آپ کا غائب ہو گیا. تو انٹائر جو اسٹیٹ آف اس کا جو ٹائٹل ہے وہ انڈیا کے پاس ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں اور گلگت بلتستان کہتے ہیں یہ پاکستان کے پاس ہے. اچھا اب آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کو آزاد کرانے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ایک بات, اس میں ٹائم تھوڑا رہ گیا نا, تو پھر ساتھ ہی یہ مجھے بتا دیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں آر دے ان پوزیشن ٹو الائنس بنانے کی پوزیشن میں ہیں جو دوسرے اپریس لوگ ہیں ود ان پاکستان جو اپنی آزادیوں کے لیے یا اپنے بنیادی حقوق کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں الائنسز تو خیر بنتے رہتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ ہم نے جہاں تک اسٹڈی کی ہے, ہمیں پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ یہ آزاد کشمیر نام نہاد اور گلگت بلتستان کی آزادی کے لیے ہمارے ساتھ کوئی الائنس نہیں بنائے گی. یہاں پہ جو ہمارا انالیسز ہے ہم غلط ہو سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی عوام, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. تو پاکستان تو آؤٹ آف کوسچن. فاروق عادل صاحب نے یہ کہا تھا جن اچھے ہیں برے ہیں وہ اس وقت بھی ہیں پرائم منسٹر آف سو کالڈ آزاد کشمیر, پہلے بھی تھے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ لا کرنا یا نہیں کرنا. تو ان کا کیا اثر کیا گیا تھا پاکستانی میڈیا پر؟ جی وہ ایک دفعہ نہیں سر, بہت دفعہ ہو چکا ہے. اور وہ تو مطلب چلیں وہ تو ہمارے لوگوں کے ساتھ سر کیا کچھ کیا خورشید صاحب کے ساتھ, مطلب پہلے دن سے, بلکہ آپ دیکھیں گے سردار ابراہیم صاحب نے کتنی ان کے لیے مطلب اسٹرگل کی ہے پاکستان کے لیے. تو سردار ابراہیم صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ خورشید صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ایون سردار قیوم صاحب کے ساتھ کیا ہوتا رہا, باقی لوگوں کے ساتھ. مطلب کہنے کی بات یہ تو ایسے ہی ہے سر, پاکستان کا تو خیر کوئی کہانی ہی نہیں ہے نا. اسٹریٹجی کیا ہوگی کیونکہ ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. جو گلگت بلتستان اور سو کالڈ آزاد کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں سر, ہم تو کسی قسم کی بھی مسلح جدوجہد یا کسی قسم کی جو وائلنس ہے یا کسی قسم کا کوئی متشدد قسم کی کوئی کارروائی ہے اس کے ہم خلاف ہیں. میں پارٹی اپنی کی بات کر رہا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی جدوجہد جو ہے وہ پرامن جمہوری طریقے سے ہی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور وہ اس کی کامیابی کا امکان ہوتا ہے. تو اس میں ہم دنیا کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جو آپ کے سامنے ہی ہم جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں تو دنیا کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ عوام کی بھی ہم جو ہے وہ ایک تربیت ایک قسم کی کر رہے ہیں. ہم عوام کی بھی ایجوکیشن کر رہے ہیں کہ بھی آپ کے یہ ایشوز ہیں, یہ مسائل ہیں. تو اس کے بعد ہم انڈیا سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جو 75 سال سے انڈیا نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ان غلطیوں کو بھی اب مزید نہیں دہرایا جائے گا. اور انڈیا کی پالیسیز بھی غلط رہی ہیں ہمارے حوالے سے. انڈیا کی پالیسی, پاکستان کی پالیسیز تو جو بھی ہیں, لیکن انڈیا کی پالیسیز بھی غلط رہی ہیں. تو پاکستان اور انڈیا کی دونوں کی پالیسیز میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں نے ہمیں کریش کیا ہے اور دونوں نے جو ہے وہ مل بانٹ کے ہمارا جو ہے وہ مسئلہ یہاں تک پہنچایا ہے.
تو ہم یہ توقع کریں گے کہ پاکستان سے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی پالیسی تبدیل کرے گا، انڈیا بھی اپنی سوچ اپنی پالیسی تبدیل کرے گا. کل کیا ہوتا ہے سر اس پہ تو یہ ہے کہ سیاست تو ہر نئے دن نئی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، پھر اس حساب سے دیکھیں گے کیا بنتا ہے. میں یہ اس میں سوال میرا اس وقت یہ تھا کہ میں یہ جو عام دیکھیے جو ادارے ہیں پاکستان کے وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، کوئی بھی ادارہ ہو، جو پولیٹیشینز ہیں وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. میرا اس کو نہیں سوال کریں. یہ تھا کہ جو اوپریسڈ لوگ آف پیپل آف جو پاکستان ہیں، مثلاً سندھی اوپریسڈ بھی ہیں جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، پختون بھی ہیں جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، بلوچ بھی ہیں جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ان کے درمیان ہمارے درمیان کوئی کامن ہے کہ گورنمنٹ یا جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ایک ہی ہے جو ہم کو بھی اوپریس کیے ہوئے ہے اور ان لوگوں کو بھی ہے. سو دیر از اے کامن چیز ہے کہ ہم اپنے آپ یعنی آپس میں اتفاق کریں، اتحاد کریں، بلوچ، پختون، سندھی اور جموں کشمیر کے لوگ، اور یکجہتی دکھائیں اور اوپریسر کو بے نقاب کریں. تو یہ ہو نہیں سکتا. نہیں دیکھیں نا، یکجہتی سر ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اصل میں بلوچستان ان کی اسٹرگل جو ہے نا تھوڑی ڈفرینٹ. ان کی میں نے جس طرح ہم نے پیس اور ڈیموکریسی کی بات کی ہے، تو بلوچستان میں تو اب وہاں پہ تو مسلح جدوجہد ہو رہی ہے پاکستان کے قبضے کے خلاف. اسی طرح پختونستان میں بھی یا پختونخوا میں جو ہے وہ بھی صورتحال کافی مختلف ہے. اصل میں یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کسی بھی خطے میں کسی بھی علاقے میں، ایون ہم تو مطلب ہمارا جو پارٹی کا منشور ہے اس میں تو ہم مقامی سطح پہ قانون سازی کا لوگوں کا حق بھی تسلیم کرتے ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے کمیونز میں علاقوں میں بھی لوگوں کو ایک آزادی اور ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مستقبل جس طرح سے چاہتے ہیں وہ بنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اپنے آئیڈیلز کے مطابق. اب ہم لوگوں کا یہ حق تو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کی زندگی گزارے، لیکن جب تک دیکھیں نا ان کی جو جدوجہد ہم بھی مطلب ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہم بھی غلام ہیں اور وہ بھی بیچارے غلام ہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں. اخلاقی حمایت کی بات ہے تو اخلاقی حمایت تو ہم کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے، اور وہ صرف یہ نہیں ہے پوری دنیا میں لوگوں کی کرتے ہیں. یاد راجہ صاحب آخری سوال، یہ پشاور میں عدالت کے اندر ایک آدمی کو گولی ماری گئی، یہ انتہا پسندی نہیں ہے کیا؟ یہ ہائٹ آف ایکسٹریمزم نہیں ہے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں کہ یہ کون سے حقوق نہیں ہے لوگوں کو؟ دیکھیں سر یہ بات جو ہے وہ جو بنیادی طور پہ جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو قانون بنایا تھا وہ قانونی ماہرین بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے اندر سکم ہے، اس میں وہ قانون جو ہے اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے. اور پھر اگر اسلامی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ہمیں وہ مختلف درس دیتی ہیں. یہ سر اس دیکھیں نا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، کوئی بھی شہری اٹھ کے وہ انصاف کرنا شروع کر دے تو یہ تو انارکی ہے نا. یہ تو پھر ایک مطلب یہ تو اسٹیٹ کی کوئی رٹ رہ ہی نہیں جاتی ہے نا. مطلب ایک انسٹیٹیوشن اگر مطلب فرض کریں کہ ایک علماء کرام ہے تو وہ ایک معاشرے کا ایک سیکشن ہے، وہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، بیوروکریسی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، تو ایک فرد واحد کو کون ہی حق دیتا ہے؟ تو یہ تو کسی صورت میں اس صورتحال کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تکلیف تو یہ بات ہے کہ ایک عدالت میں مارا گیا، یعنی آرگن آف اسٹیٹ ہے جہاں پر وہ انصاف ہونا چاہیے تھا، وہاں پر ایک آدمی اٹھ کر گولی مار دیتا کسی کو. اس طرح تو ہر آدمی انصاف کرنے لگا تو پھر تو سول وار ہے نا. سر وہ عدالت میں جو مارا گیا اس کی تو یہ وجہ ہے نا چونکہ وہاں کی عدالتیں جو ہیں ہماری عدالتوں کی طرح تو نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو یو کے کی عدالتیں ہیں یہاں پہ عدالت میں جانے سے پہلے وہ پراپر سکیننگ پروسیس جس طرح جہاز میں جاتا ہے بندہ تو جو سیکیورٹی چیک اپ ہوتا ہے اس طرح کا ایک بندے کو چیک اپ کر کے وہاں بھیجتے ہیں، اور پھر سی سی ٹی وی کیمرے اور وہ ہر چیز پوری نگرانی کی جاتی ہے. وہاں تو ایسی چیز نہیں ہے، وہاں وہ بندہ اسلحہ لے گیا تو اب تو یہ تو ہے کہ کوئی بھی بندہ وہاں کسی کو بھی مار سکتا ہے. وہاں تو بندہ مارنا اور چمٹی مارنا ایک برابر ہے. تو اس میں پاکستانی اسٹیٹ کی بنیادی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی ہے، المیہ ہے بہت بڑا. اور راجہ صاحب میں گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہمیں باتیں کرتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہم مجھے یہ بھی بتایا، میں ناظرین کو یہ بھی کہہ دوں کہ میں تو آج عید میں بہت بزی رہا اور پچھلے سمجھ رہے ہیں کہ 48 آور میں صرف 2 گھنٹے سویا ہوں. اور راجہ صاحب بھی آج کام پر تھے، جیسے ہی کام سے آئے اور اسٹیٹ پہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل انہوں نے بھی عید منانی ہے. ہم مسلمانوں میں اتفاق اتنا ہے کہ ہماری عید آج ہے، ان کی کل ہوگی. میں تو جموں کشمیر کے ساتھ عید مناتا ہوں سر. میری عید جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے، وہ کل منا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں.
تو میری طرف سے آپ کو بھی سر عید مبارک، اور دنیا بھر میں جہاں آج ہمارے احباب نے مسلمانوں نے عید منائی ان سب کو عید مبارک. اور کل جموں کشمیر میں عید ہے تو جموں کشمیر کے عوام کو بھی آپ کے اس چینل کے توسط سے بہت بہت عید مبارک. اچھا میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہندو سازش ہے یا جیوش سازش ہے، جو سازش کر رہے ہیں یا عیسائی سازش کر رہے ہیں. یہ ہے کہ ہم میں خود ناراضیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہمیں آپس میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. بہرحال جن لوگوں نے آج عید کی ہے ان کو عید مبارک، جن کی کل ہے ان کو بھی میری طرف سے خلوص بڑی عید مبارک، اور انجوائے یور سیلف. لیو آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ اینڈ سی یو سم ادر ٹائم. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.